अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई नाज़रीन पिछले कुछ घंटों में। कल हमने इधर से ही बात की थी जो कराची में एक अजब वाक़या पेश आया। एक तरफ आईजी पुलिस के गुमने की खबर कि वो 2-3 घंटे गायब रहे और उसके साथ साथ कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो हुआ बिल्कुल गलत था और हमने जैसे कल भी कहा था, हमने तो बड़ी सख्त पोजीशन ली थी कि सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा की पूरी लाइन थी, उसमें फ़ाइन भी था, सब कुछ था, लेकिन फाइनली ये तय किया गया कि होटल के कमरे में जाएं, कमरा तोड़ें, रात के 3-4 बजे उनको कैप्टन सफदर को निकाल के लाएं। तो कानून की बालादस्ती हर हाल में, लेकिन तरीक़ाकार भी ऐसा हो कि पता चले कि कानून की बालादस्ती है कि कुछ और नहीं एजेंडा। बहरहाल आज आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम एक इंक्वायरी कमेटी बैठा रहे हैं। उन्होंने कहा 3-4 मिनिस्टर्स होंगे और वो इंक्वायरी करेंगे और उन्होंने ये कहा ये तो बात ठीक, गायब हुए आईजी पुलिस और ये पता करना पड़ेगा सिंध के कहाँ गायब हुए। ऑब्वियसली दैट वाज़न्ट इनफ। जो सिंध की फोर्स है, पुलिस फोर्स, उसके लिए वो नाकाफ़ी था। फिर कुछ ही 2 घंटे पहले या कुछ ऐसे खबर आई कि सिंध की दर्जनों, पूरी लंबी फहरिस्त है, आईजी समेत दर्जनों पुलिस ऑफिसर सिंध के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध एज वेल, कराची एंड सोन, उन्होंने अपना लॉन्ग लीव पे जाने के लिए छुट्टी मांगनी शुरू कर दी, रेजिग्नेशंस, लॉन्ग लीव एट्सेट्रा। ज़ाहिर है फिर एक क्राइसिस बना और जब क्राइसिस बना, और ये याद रहे नाजरीन, एक कॉमराडरी होती है ना, कॉर्पोरेट होता है, यानी कि आर्मी विच वी स्टैंड बिहाइंड ऑलवेज, और आर्मी का एक कॉर्पोरेट जो एंटिटी है इसलिए होती है क्योंकि आप मिल के इदारा बनता है, सब लोग मिल के साथ चलते हैं, वो ताकत होती है इदारे की। और आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ को जब वो जहाज़ में थे और नवाज शरीफ साहब ने उनको डिसाइड किया कि उनको चेंज करना है, और उनको, हालांकि नवाज शरीफ साहब के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन उन्होंने वो जहाज़ में उड़ के जा रहे हैं और आपने पीछे से उनको कर दिया, रिमूव कर दिया, यू फाइंड हिम। और फिर आपको मालूम है कि क्या हुआ। बट एनीवे, कल आपको मालूम है सोशल मीडिया पे जो गालम गलोच, हम लोगों को पता नहीं क्या क्या हमें लेबल्स लगाए जा रहे थे कि पता नहीं किसके लोग हैं, किसके चिल्ड हैं, क्या। बहरहाल तो उसके बाद, और ये बात याद रहे नाज़रीन कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो गलत हुआ वो गलत हुआ। हमने तो ये बड़ी क्लियरली कहा था, अब भी गलत हुआ था, पहले भी जब एक पॉलिटिकल पार्टी गई थी और झंडे लेके वहाँ नाराबाजी हुई थी वो भी गलत हुआ था। तो ये सब चीज़ें, बहरहाल फिर बिलावल भुट्टो ने ये कहा, उन्होंने रिपीट किया आज, उन्होंने कहा जी ये हुआ हमारे आईजी के साथ और ये गलत हुआ है। और उन्होंने कहा, और फिर किसी ने पूछा सवाल कि जी नहीं, उन्होंने कहा कि आपके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि डीजी रेंजर्स जो हैं सिंध के, उनको कराची रेंजर्स, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा रिज़ाइन करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होकर पता चले। एक सिंध गवर्नमेंट अपनी इंक्वायरी करवाई थी, उन्होंने कहा कि जो इदारा है, कंसर्न इदारा है, वो अपनी इंक्वायरी करे। और बहुत खुशाइन बात है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्किल से ख़त्म और ISPR की तरफ से ये लामिया आया कि आर्मी चीफ ने कहा कि इंक्वायरी करें, कोर कमांडर कराची को कहा कि इंक्वायरी करें। और जो हमें पता ये चला, बात जब हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये अंदर जब कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही थी उसमें अपेरेंटली आर्मी चीफ ने पहले से ही नोटिस ले लिया था, क्योंकि इतना उधम मचा हुआ था कि ये क्या किडनैप कर लिया आईजी पुलिस को। और फिर उसके बाद जब पुलिस सबकी सब रिज़ाइन किए तो एक क्राइसिस मचा। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा फौरी तौर पे की जाए इंक्वायरी। और उसके बाद ज़ाहिर सवाल उठा कि भाई कोर कमांडर जो हैं वो ही इज़ ऑब्वियसली कोर कमांडर हैं और रेंजर्स उनके नीचे आता है, तो ये खाली उनकी इंक्वायरी पर तो बात नहीं होगी, इंक्वायरी होनी चाहिए सबकी, और सब तरफ से जो भी कंसोलिडेटेड एक सामने आनी चाहिए लोगों के कि क्या है, बिकॉज इदारे ऐसे ही चलते हैं। यानी कि पुलिस सिंध की तो ऐसे नहीं चल सकती कि उनको कोई अगवा करके ले जाए, बात नहीं पसंद आई तो अगवा करके ले जाए। बहरहाल हमेशा कानून की बालादस्ती, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। साथ साथ आज एक और जगह भी बड़ी रौनक हुई है, काफ़ी वो FIRs कटी हैं, FIRs की बहार है आजकल मुल्क में, तो वो कुछ शाहदरा में कटी हैं, कुछ यहाँ कटी हैं। एक साहब जो कि अलेजिडली किसी कत्ल में इन्वॉल्व हैं,
ان کے خلاف بھی کٹی وہ ہمارے پروگرام میں ہیں. آپ آر یو سیف؟ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جب آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ. ناظرین، خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہیں، فارمر فارن افیئرس کے منسٹر اینڈ ڈیفینس کے، کامرس کے. ویلکم ٹو دا پروگرام. پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں، پی ایم ایل این کے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں. گڈ ٹو ہیو یو، گڈ ٹو ہیو بوتھ آف یو. جی میں حکومت کے آخری چند ہفتے اچھا چلیں، یو لرن سم تھنگ نیو آلسو. ہاں، اور اب ان کا ایف آئی آر میں کیس میں نام بھی ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر ان کا بھی نام ہے، اور رانا ثناء اللہ کا بھی. بغاوت کے گلستان میں پھول کھل رہے ہیں. تو چلیے، اور سینیٹر عاجز دھامرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے. دھامرا صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو شروع کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا کراچی کے واقعے سے. تو دھامرا صاحب آپ بتائیے گا کہ آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ انکوائری کریں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی، یہ کہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے فوری طور پہ. اور اب سندھ کی جو اس وقت پولیس کی سچویشن ہے وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں، لیٹسٹ ایز وی اسپیک. جنہوں نے بہت سے آفیسرز نے اپنی چھٹی کی عرضی دی اور کچھ نے ریزگنیشن کا کہا ہے. جو بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہے اور آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ، اس کے بعد ڈیسیجن جو ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے اس سٹیٹس میں کہ دے آر اسٹل آل آن لیو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جو صورتحال پیدا ہوئی اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد جو دماغی توازن ہے وہ کھو بیٹھی ہے موجودہ حکومت، اور جو دماغی توازن کھو بیٹھے اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ منہ پہ پھیر کے آپ کو دھمکیاں بھی دیں، اور جب آپ ان دھمکیوں میں نہ آئیں تو وہ اگلے صوبے میں ہونے والے جلسے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت بھی کریں. اور دیکھیں، جو ایف آئی آر ہوئی ہے اور جس پہ کارروائی ہوئی ہے وہ ایک ایسے شخص کے ایف آئی آر پہ ہوئی ہے جس کی لوکیشن اگر چیک کی گئی ہے. آج چیف منسٹر صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی اور تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھی ہیں. میں خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ بقائی یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے، اسی ٹائمنگ پہ جس ٹائم پہ کمپلینر یہ کمپلین کر رہا ہے کہ مجھے مزار قائد پہ دھمکیاں دی گئی ہیں وہاں پہ. اس کے بعد آئی جی کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا ایک ایسے صوبے کی پولیس کے ساتھ جو صوبہ دہشت گردی میں آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے جوانوں کی بہت بڑی شہادتیں ہیں. گو کہ میں ساری پولیس کی یہاں پر بعض اوقات ایسے واقعات ضرور آ جاتے ہیں جس پہ ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہاں کی ایک کہانی آپ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کو آپ ڈائیورٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن تحریک میں بجائے ایک دو آپ وہاں پہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج کیا ہوا؟ آج میرے صوبے کی تمام پولیس اپنے چیف کے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے مسنگ پرسن لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اغوا کیا گیا، جو بھی ہوا اس کے ایک پروٹیسٹ میں استعفیٰ دے رہے ہیں. اور پورا صوبہ جو ہے اب میرے خیال میں دہشت گردی کے رحم و کرم پہ ہوگا. کس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے؟ میرے خیال میں یہ صوبے کو ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا گیا، جس میں سے نہ صرف سندھ پولیس بلکہ پورے صوبے سندھ کے عوام کو یہ تکلیف ہے کہ ہماری جو مہمان نوازی تھی اس پہ ہمیں شرمندہ کیا گیا ہے. ہمیں احساس ہے ساری سچویشن کا، ہمیں ہمدردی ہے کیپٹن صفدر صاحب سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ جو بھی جس طرح بھی ٹریٹ کیا گیا. اور کہا یہ جاتا ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوستوں کی جانب سے کہ جناب سندھ پولیس تو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرتی ہے، تو جناب یہ آ رہا ہے جب سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرتی ہے تو کیا وجہ ہے؟ اجازت دیں گے دھامرا صاحب، مجھے اجازت دیں گے میں ناظرین کو بتا دوں اور اس کو کہیں پہ آپ لے جائیں. جی دھامرا صاحب، مجھے یہ بتانے دیجیے گا ناظرین، ابھی خبر یہ آئی ہے کہ آرمی چیف نے فون کیا بلاول بھٹو کو اور ان سے بات ہوئی ہے، اور جو واقعے کا نوٹس بھی جو لیا ہے ظاہر ہے آرمی چیف نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے. تو آرمی چیف نے فون کیا ہے. دیکھیں اگر آرمی چیف نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اور ابھی جو پریس کانفرنس چیئرمین
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی اور یہ مطالبہ کیا، اس مطالبے پہ انکوائری اگر بنتی ہے تو یہ خوش آئندہ بات ہے۔ جی خوش آئند بات ہے۔ آپ نے یہ بتایا نہیں سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا، کیا پولیس کا وہی سٹیٹس ہے یا ان انکوائریز کے بعد اور بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پولیس نے اپنی جو ڈیسیجن ہے اس پر نظر ثانی کی ہے یا ابھی بھی پولیس جو ہے اس نے ریزائن کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے اور میں بھی اس پریس کانفرنس میں چیئرمین صاحب کے ساتھ تھا۔ یہ صورتحال بہت ہی ایک پیچیدہ تھی۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں 1 گھنٹے کے اندر کہ پولیس ناظرین ہماری اس پر بھی نظر رہے گی کیا ڈیسیشن لیا ہے۔ اور ہم ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ جو سچویشن ہے وہ سامنے آپ کے رکھ لیں اور اپنے پینلسٹ کے سامنے بھی رکھ لیں کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے پینلسٹ کے پاس آئیں گے، سینیٹر ولید صاحب اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس وقت پہ شوڈ ہی ناٹ ہیو ریچڈ آؤٹ سندھ کی گورنمنٹ کو اور ان سے بات کرنی چاہیے تھی، یا کوئی اس نوعیت کا جھگڑا کہ پرائم منسٹر صاحب اب اس پر فوکس نہیں کیے ہوئے، حالانکہ لاہور میں بھی وہ اہم کام کر رہے ہیں، مہنگائی جو اتنی ہوئی ہے کمر توڑ اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں ناظرین کہ اپنی بات ہم کرتے نہیں ہیں لیکن اجازت دیں کہ ہم کر دیں۔ آج 50واں دن ہے، 50واں دن ہے کہ ہمیں کیبل سے آف ایئر کیا گیا ہے پیمرا نے، 50 دن ہو گئے اور آج پیمرا نے ان کے پاس اور سیٹلائٹ پہ ہم آ رہے ہیں اور چھوٹے کیبلز پہ آ رہے ہیں اور کافی اللہ کا شکر ہے پھر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے اس پہ لاکھوں لوگ ملینز میں دیکھا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم جو پوزیشنز ہیں سامنے آپ کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن پیمرا کو یقیناً اس سے بہتر کوئی کام نہیں کہ آج انہوں نے پاک سائٹ سے بھی ہمارے جو چینل ہے اس کو اٹھانے کی بھرپور ایک مہم شروع کی ہے۔ تو کتنی زبانیں بند کریں گے آپ؟ عجب کہانی ہے۔ باہر بریک کے بعد آتے ہیں واپس، اسٹے ود اس۔ ناظرین بات ہم کر رہے ہیں جو کراچی کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور جو اچھی بات جو ہم نے آپ سے کہا کہ ابھی آرمی چیف کی اور بلاول بھٹو کی جو گفتگو ہوئی ہے دیٹ از گڈ، بٹ بہرحال مینی کویسچنز ریمین کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس پر ایکشن کیا ہوگا۔ سینیٹر ولید اقبال آپ یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں پرائم منسٹر کو تو بات کرنی چاہیے سندھ کے سی ایم سے، یہ شوڈ ہی ریچ آؤٹ somebody from the federal government should۔ جی اس وقت جو میری اطلاع ہے وہ تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ان کے نمائندے ظاہر سندھ میں ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، از دا گورنر، تو انہوں نے گورنر کو جو ہے طلب کیا ہے اسلام آباد میں، سو ان کے ظاہر ہے اس کے بارے میں وہ کر کے جی 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 تو یہ یہاں تک تو میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ بالکل جی یہ ایک بات کا میں اس سے پہلے کہ آپ اگلے کسی سوال پہ جائیں، میں خیر مقدم میں آپ کا کل کا پروگرام نہیں دیکھا، آپ نے بتایا کہ آپ آف ایئر ہیں، تو آپ کا میں بہرحال آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس جو قائد اعظم کے مزار پہ جو اس کا تقدس کو پامال کیا گیا، آپ کی اس کا مذمت کرنے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئی تھنک یہ بہت اچھی سینٹیمنٹ ہے، ہر پاکستانی کرے نہیں میں نے ویسے ایک بات عرض کروں اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور آن ریکارڈ کی ضرورت نہیں، ویسے ہی آن ریکارڈ ہے۔ کل یسٹرڈے آن منڈے سینٹ کے اندر یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہوئے اور سینٹ کا 48 یا 49 آئٹمز کا آرڈرز آف دا ڈے تھے، وہ سارا نہیں ٹیک اپ ہو سکا کیونکہ اسی پہ بحث اور اپوزیشن نے شروع کی، اور میں معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ضرور اپنا اس کو کہا کہ یہ دروازہ کیوں توڑا اور چادر اور چار دیواری، ہر ایک نے اپنی اپنی تھیوری دی، لیکن ایک بھی نہیں اپنی تھیوری سے مطلب ہے اپنے اینگل دیا، لیٹ سے اس کے کہ جی پہلی مرتبہ ایف آئی آر اس طرح کے معاملے پہ ہوئی ہے۔ ایک بھی اپوزیشن کے سینیٹر نے اس بات کی نہ کوئی تنقید کی ہے نہ مذمت کی ہے کہ وہاں یہ اس ساری چیز کا، اور آج بھی آپ کا جو پروگرام ہے وہ ساری چیز کا جو سرچشمہ ہے، جو اس کا سورس ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بھی ساری باتیں نہ ہو رہی ہوتی، وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں تو عرض کیا
کہ میں نے ان کو بھی سوال کل بھی کیا تھا, انہوں نے بھی ویسے اس بات کو ایکنالج کیا کہ یہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نامناسب تھا. سندھ کے چیف منسٹر نے بھی ایکنالج کیا آج اپنی پریس کانفرنس میں, بلکہ سندھ کے چیف منسٹر تو اس کو ایف آئی آر کی وکالت کرتے رہے اپنی پریس کانفرنس میں. یہ بلاول صاحب نے بعد میں کوئی اور کو تھوڑا سا ٹریک بدلا ہے, اور بلاول صاحب نے بھی دیکھیں, آپ نوٹ کیجئے سندھ چیف منسٹر نے اس واقعے کے بارے میں کیا کہا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جی وہ ایک قائد اعظم کے مزار پہ ایک نعرہ لگانے کے اوپر یہ جو ہے دروازہ توڑ دیا گیا. ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کے نانا کے مزار پہ جا کے کوئی کرے اس طرح, یا ان کی امی کے مزار پہ ماما کے ان کے جا کے کرے, تو وہ دیکھتے ہیں کس طرح ریاکٹ کریں گے. وہ یہ پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس بکواس بند کریں, آپ بلاول کے نانا پہ بات نہیں کر سکتے, جو موضوع ہے اس پہ بات کریں. آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ بکواس بند کریں, یہ بات ہے تم فارمر سینیٹر ہو, آپ بکواس کریں. تم بکواس بند کرو, میں گراس مارتا ہوں. ولید آپ ہوش میں, ولید stop it, ولید no be polite, no ولید he started it. What did he say? What did he say? نہیں آپ بھی دھامرا صاحب چپ کریں, دھامرا صاحب چپ کریں, آپ جو موضوع ہے اس پہ نہیں بات کریں. آپ چپ کریں. انہوں نے نانا کی بات کی تھی اور کچھ نہیں کہا تھا. چپ کریں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کے نانا کے مزار پہ, ان کی ماما کے مزار پہ ایسا دیکھو نا, یہ دیکھو, یہ دیکھو, اس کے نانا نے یہ نہیں, بلاول بھٹو کے نانا نے, بلاول بھٹو کے نانا نے اسکندر مرزا کو خط میں لکھا تھا کہ مسٹر تمہارا نام. ویلکم بیک ناظرین, ہم امید کر رہے ہیں کہ ہر طرف سب نے ٹھنڈا پانی پیا ہوگا, کیونکہ ملک کے حالات میں اتنی تپش ہے تو یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ جو آتے ہیں ریپریزنٹیٹیوز الیکٹڈ اور واٹ ایور, اور آ کے وہ اس طرح بات کریں. یہ انہوں نے سینیٹر ولید نے تو بات ایک کی تھی, ایک حقیقت کی بات کی تھی. دھامرا صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں بھائی, میں آپ کی بھی اس غصے پہ ذرا اپنا فون نیچے رکھ لیں اور ہماری بات سنیں, آپ تھوڑا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ آپ نے اتنا غصہ, آپ یہ اب میرے لیکچر تو دینے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ وہ انہوں نے ایک بات کہی ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں بکواس نہ کرو. تھوڑا سا آرام سے طریقے سے بات کریں, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں بات سنیں, موضوع بلاول بھٹو کے نانا تھے یا والدہ تھی. جی اچھا, مطلب یہ چینل ان کی ذاتی میراث ہے, وہ الگ بات ہے کہ آپ کے دھامرا صاحب, دبایا ہوا ہے مگر وہ دب نہیں ایک سیکنڈ, مگر اس کا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی ماں پہ اور نانا پہ بات کریں گے جو موضوع نہیں ہے. اچھا اچھا اور آگے سے ریاکشن کیا آیا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے صوبے کو قانونی بنا کے رکھ کے بیٹھے ہیں, آپ یہاں پر میرے صوبے کے عوام کے گلے پہ لات رکھ کے بیٹھے ہیں. یہ جائیں گے بلاول بھٹو کے نانا اور ماں پہ بات کریں گے, اور کیا بات کی میں نے, بتاؤ کیا بات کی, ذرا دہراؤ, کیا کہا میں نے, ایک سیکنڈ, کیا کہا میں نے, نہیں ایک سیکنڈ, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے صوبے کو قانونی مت سمجھیں, ایک کا جواب دیں. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت سیکیورٹی رسک ہے. دھامرا صاحب یہ نہ کریں, آپ نے کہا کیا ہے, اچھا آپ یہ سنیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ جی قائد اعظم کے مزار پہ اگر لوگ ہیں ناراض ہوئے صوبے کے ساتھ, نسیم زہرا صاحب انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا میرے صوبے کے ساتھ. نہیں وہ تو چھوڑ دیں, یہ پروگرام اس پہ نہیں ہے. غلط دھامرا صاحب, یہ زبان استعمال نہیں, جب پروگرام اس پہ نہیں ہے تو پروگرام بلاول بھٹو کے نانا اور والدہ پہ بھی نہیں تھا, کیا کہا تھا بلاول صاحب کے ماں اور نانا پہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا بھائی, انہوں نے کہا تھا کہ ہر مزار کا, ہر قبر کا تقدس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے لیڈر عوامی لیڈر ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار پہ لوگ نعرے مارتے ہیں, اچھا نعرے مارتے ہیں, مزار پہ بنگڑے ڈالتے ہیں لوگ, نعرے مارتے وہ ہیں, بھی مزار آتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, آپ نے بات ایک کہہ دی, آپ یہی کہتے بجائے کہنے, آپ نے تہذیب سے گری ہوئی بات کی کہ بقومت یہ نہ کریں. میرے پروگرام میں خدا کا واسطہ ہے, تہذیب سے بات کریں, ملک کے باہر حال دیکھیں, کم از کم میرے صوبے کی عوام کی مہمان نوازی کو لتاڑ دیں. آپ کو میرا ایک لفظ یاد آ گیا, آپ نے سارا پروگرام اس لیکچر پہ کر دیا ماڈل کے ساتھ. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں, میں ان سے ہوں, میں ان سے مخاطب ہوں. اچھا بس جو لوگ میری پگڑی اتاریں گے, میں لفظ بھی استعمال نہیں کروں, تو اگر آپ اپنے چینل پہ مارشل لا لگا دیں گی تو میں کس طرح بات کروں گا. دھامرا صاحب ایک منٹ, اب مجھے ذرا آگے بڑھنے دیں. آپ لوگوں کا سب کا ٹیمپریچر میرا خیال ہے 200 پہ چلا ہوا ہے. نہیں, آپ آگے نہیں بڑھ رہی نا, آپ وہیں پہ کھڑی ہو رہی ہیں. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک لفظ پہ کھڑی ہو گئی ہیں, نہیں آپ ایک ان کے لفظ نہیں, موقف کو نہیں دیکھ رہی ہیں. کچھ بنیادی چیزیں ہیں ان کو لے کر کے آگے چلنا. میرے لیے یہ لفظ اہم ہے
तहजीब जो है मुल्क में भी गई गुजरी है, इस वजह से हम यहाँ फंसे हुए तो हैं। मेरे लिए ये अहम नहीं है कि आप मेरे सूबे की मेहमान नवाजी को खत्म करें, मेरी पुलिस को डिमोरलाइज करें, मेरे सूबे को कानूनी समझे आप वफाकी, वो गलत हुआ है, वो सब गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, नहीं होगा वो धामरा साहब हमने, मेरे लिए है, धामरा साहब हमने यहाँ बैठ के कहा है गलत हुआ है, वो सब गलत हुआ है। आप मुझे ऑफ कर दें, अभी ऑफ कर दें। नहीं, आप प्लीज आप रिलैक्स करें, हमने उन चीजों पर बड़ी पोजीशन ली है इधर बैठ के। मैं रिलैक्स हूं, मगर आप मुसलसल मेरे एक लफ्ज को लेके बैठ गई हैं। अच्छा भाई, आपको अच्छा बस करें, आगे चलते हैं। उनकी खुर्रम साहब आप जरा बताएं, उनकी कौम दुश्मनी को आप देख ही नहीं, नोट ही नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं नोट कर रहे भाई, सारे प्रोग्राम्स इसी पर होते हैं। अब आप सुनिए खुर्रम साहब, आप बताएं, आप ये जो सिचुएशन हुई है डेवलप, उसके बाद अब आप पर भी कोई FIR वगैरह कटे हैं? अजी ये जो हाइब्रिड रजीम है अगस्त 2018 से, इसको 26 माह हो गए हैं। उसका नतीजा जो है आज खुलकर सामने आ गया है। उर्दू में कहते हैं तवाइफुल मलूकी का राज है, इट्स ए क्रेवन केओस, कि फेडरल गवर्नमेंट ने दो सूबों में ऐसे पर्चे कराए हैं जो ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की थी। जो लाहौर में शाहदरा में बगावत का पर्चा हुआ, यहाँ जो मज़ार कायद है दैट इज़ अ फेडरल ज्यूरिस्डिक्शन। तो दोनों जगह पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की मजाज थी कि वो ये पर्चे करा सके। दोनों जगह पर क्रिमिनल्स को, मुजरिम यानी जो लोग जो जुर्म करने में मुलव्वस रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके इस तरह की FIR कराई गई, जिससे जो अपोजिशन के अरकान हैं, कराची में भी जो FIR है वो भी शख्स मतलूब है, लाहौर वाला भी मतलूब है। तो लिहाजा ये गमाश्तों के जरिए ये कुछ अपोजिशन को कुचलने का एक्सक्यूज बनाया जा सकता है। मैंने कल सेनेटर साहब के साथ एक प्रोग्राम में बात की, मैं फिर कहूंगा कि जो मज़ार कायद पर हुआ वो पसंदीदा अमल नहीं था, लेकिन उसका जवाब ये नहीं था कि आप दरवाजा तोड़कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये सारा जो एटमॉस्फेयर है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, जिसे हम कह सकते हैं द मिसिंग प्राइम मिनिस्टर, कि वो हफ्ते को आए, उन्होंने बुग्ज और कीने से भरी तकरीर की, उन्होंने स्कूल यार्ड बुलीज की तरह कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पार्लियामेंट का प्रिविलेज ब्रीच किया, उन्होंने कहा जी किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। भाई हु इज ही टू से कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा? इट इज अ स्पीकर्स प्रेरोगेटिव। पार्लियामान एक अलहदा इदारा, खुद मुख्तार सतून है रियासत का, लेकिन वो कहते मैं किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा। तो जब इस किस्म की बात राइट फ्रॉम द टॉप, देखिए ना, चाइना में आपने पढ़ी हुई है कहावत कि मछली सर से गलना छोड़ा शुरू होती, प्राइम मिनिस्टर भी कोट करते हैं। हाँ, ये जो फाशिस्ट एटीट्यूड है वजीर आजम का, ये हम आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से यहां तक पहुंचा है कि उन्होंने सिंध पुलिस भी तो एक इदारा है ना, हम कहते हैं इदारों की तौकीर होनी चाहिए, सिंध पुलिस भी तो एक इदारा है। अब जब उसके IG, एडिशनल IG, 8 DIGs, CCPO कराची और नीचे के खुदा जाने कितने अफसरान हैं, अगर वो ये कहेंगे कि इतना भयानक वाकया हुआ है कि एक IG को, अब मेरे ख्याल में इसमें कम ही शक रह गया है कि हफ्से बेजा में तो रखा गया ना, अगवा अगर नहीं किया गया, हफ्से बेजा में रख के एक, फिर मैं कहूंगा ऐसा पर्चा जिसको अपोजिशन के हकूक कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया चंद घंटे बाद। और दोनों पर्चे आप गौर करें वो रात 2 से 5 के दरमियान हुए। आखिरी पहर जो रात गुजरांवाला में हुआ वो भी रात को 10 पौने 11 बजे पहला पर्चा दिया। अब आ जाए अगला हम जो सिचुएशन बनी है गुजरांवाला में कि भाई 16 तारीख को एक जलसा हुआ, पुरअमन हुआ, एक जैसे कहते हैं प्रोवर्बियल पत्ता भी नहीं टूटा, बल्ब नहीं टूटा, गिलास नहीं टूटा, ठीक है। 72 घंटे कुछ नहीं होता और अचानक रात को हमारे ऊपर एक बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने चार्जशीट की। अब दूसरा पर्चा भी हो गया, 2 पर्चे हो गए हैं। अच्छा, अब ये सारे इश्यूज जो हैं ये बिल्कुल लग़व और बेबुनियाद हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑपोजिशन को कुचलना चाहते हैं इन पर्चों के जरिए। जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने एक लग़व केस किया कि जी 20 किलो हेरोइन डाल दें, आप शाहिद खान अब्बासी के ऊपर डाल दें कि जी इन्होंने ये काम किया, मिफ्ता इस्माइल पर डाल दें। अब आज ही ये कहा गया कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो साफानी केस था वो हम खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आशियाना केस बंद हो गया। तो जो भी इल्जामात लगाकर इनका ये ख्याल है कि आपने शहबाज शरीफ को पहले 133 डेज उसको उन्होंने रखा हिरासत में, अब दोबारा हिरासत में रख लिया है। हमजा शहबाज को 1.25 साल से रखा हुआ है वहां बगैर किसी 90 डेज से पहले ही हटा के जुडिशियल रिमांड में डाला, जिसमें लोग कह रहे हैं कि शायद ड्यू प्रोसेस मतलब वो बेल हो जाए। जी देखिए ना, अब वो चूंकि जुडिशियल में चले,
نہیں ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے اب ایک لانگ لسٹ آف جسے میں کہوں گا ریپریشن آف فنڈامنٹل رائٹس نا جی. یہ بات اگر آپ یاد کریں تو جسٹس مقبول باقر نے اپنی ججمنٹ میں لکھی سعد رفیق والی کہ نیب کا لا استعمال ہو رہا ہے, مختلف لاز استعمال ہو رہے ہیں. یعنی میرے اوپر ایک پرچہ جو ہے آئی تھنک ایک دلچسپ بات ہوگی, لطیفہ ہی ہے کہ جی لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت لگایا ہے کہ جی آپ نے بڑے سپیکر لگائے بھئی جہاں 1 لاکھ لوگ ہوں. اور ویسے لاہور میں جو جلسہ وہ جو ہوا جلسہ یا کوئی جو مریم نواز سمیت 2200 لوگوں پہ وہ ہے کہ انہوں نے ایس او پیز وہ ان سے بھی ایف آئی آر. اب اس میں جو ہے کوئی ڈاؤٹ کم رہنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہائبرڈ رجیم ہے یہ فاشسٹ. میں ذرا ایک سیکنڈ دھامنا صاحب آپ کو کوئی خبر ملی ہے لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے پولیس کی طرف سے؟ جی بالکل ابھی خبریں یہی ہیں کہ تمام ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے. تمام ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز نے, یہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا مجھے بتائیے, پہلے ڈی آئی جی ایڈیشنل ڈی آئی جی تک کا معاملہ تھا, فرمائیے. ابھی ایس ایس پیز نے بھی دے دی ہے. تو اس طرح پورا صوبہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ چھٹی پہ جانے کی درخواست پہ ہے, اور بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی صوبہ سندھ میں. اچھا مجھے بتائیے, اور صوبہ سندھ جو ہے وہ وفاق کی جانب سے ایک کالونی کی طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ آپ فیل کریں. یہ بتائیے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, آپ تو وہاں بالکل اندر خانے, آپ پریس کانفرنس میں ہر ایک میں تھے, کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے ابھی تک آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا؟ جی فیڈرل کی جانب سے ہمیں دھمکی ضرور ملی ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد گورنر راج لاگو کریں گے, جس کو ہم نے کہا ہے کہ کل نہیں آج ہی کر دیں, کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, ایک ٹویٹ کر دیں. ویسے بھی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹویٹر پہ چلتی ہے نا, ٹک ٹاک, ٹویٹر اور یہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی حکومت. ابھی ایک ٹویٹ کر دے, گورنر راج لاگو کر دے. یہ دھمکی ضرور آئی ہے, مگر آرمی چیف سے جو ہم نے مطالبہ کیا چیئرمین صاحب نے, انہوں نے اس مطالبے کے بعد جو ہے ایک انکوائری کے لیے بات کی ہے, جو خوش آئندہ بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اپنے بغض اپوزیشن میں اور بغض سندھ حکومت میں ابھی تک وہ چل رہی ہے. اور جو آپ کی کمیٹی بنائی ہے جو چیف منسٹر صاحب نے, اس کمیٹی کے بارے میں کچھ تھوڑا ناظرین کو بتائیں گے, اس کی ٹائم لائن کیا ہے اور ممبرز وغیرہ کون ہیں؟ جی آج چیف منسٹر نے کہا ہے کہ 3 سے 5 وزراء جو ہیں ان پہ مشتمل کمیٹی ہوگی, جن کو ٹائم 2 آورس بھی دے دیں گے. آج ہی انہوں نے اناؤنس ضرور کیا ہے, مگر اس کے بعد جو نیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پولیس نے آئی جی سے لے کے ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جیز نے جب چھٹی کی درخواست دینا شروع کر دی, تو اس کے بعد ظاہری صورتحال تمام ایک خراب صورتحال تھی. پولیس ڈی مورلائز ہو رہی تھی. ہم بلکہ پورے سندھ کے عوام کی طرف سے آپ سوشل میڈیا دیکھیں کہ پوری سندھ کے عوام جو ہیں ابھی کہیں نہ کہیں واقعہ ایسا ہوتا تھا کہ پولیس کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی, مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں پوری سندھ کے عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پولیس کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ ہم اس طرح کی بات کریں, اور خاص طور پر وہ ادارے جو انوالو ہیں, جس کا نام آ رہا ہے بار بار, اس کے لیے آرمی چیف سے کہا کہ وہ اپنی لیول پہ اپنے افسران سے یہ ضرور پوچھیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ اور کیوں اس طرح عمل کیا. تو وہ ایک کمیٹی انہوں نے بھی بنائی ہے, اور وزراء کمیٹی بھی اپنا کام کرے گی, وہ ظاہری ہے جب اناؤنس ہو جائے گی. تو جی بالکل. اور ناظرین یہ بات ہم اپریشیٹ کرتے چلیں کہ بلاول بھٹو نے بڑی سلجھے ہوئے سے بات کی, کیونکہ یہ کہا گیا کہ جی آپ کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریزائن کریں ڈی جی رینجرز, تو انہوں نے کہا نہ پارٹی کا یہ موقف ہے, نہ میرا یہ موقف ہے, نہ حکومت کا موقف ہے, ہم کہہ رہے ہیں انکوائری کروائیں. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, پھر ہم ولید اقبال سے پوچھیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس سب معاملے میں کیا سوچ ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے یہ تمام بڑے اسپیسیفک ایشوز ہیں سندھ کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت جو صورتحال سندھ کی, اس کے علاوہ اوور آل ایک جو سیاسی صورتحال بنی ہے. اچھا ولید آپ یہ بتائیں کہ آپ سن رہے ہیں, میرے خیال ہے کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی باقی پینلسٹ کی زبانی جو آپ جس سے اگری نہ کریں. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جب یہ بات ہوئی کہ سندھ میں کہ کراچی میں ایسے ہوا ہے اور ان کو اٹھا لیا جی کوئی, وہ
تو آپ کے جو منسٹرز تھے وہ بالکل گنگ ہو اور سب کو برا کہہ رہے تھے, اور یعنی کہ ہر ایک کو کہ جی آپ لوگ یہ کیا غلط بات کہہ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جھوٹ ہوا ہے, نہ دروازہ ٹوٹا ہے, نہ یہ ہوا ہے. اچھا, اور یہ بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے 2018 میں جب الیکشن کیمپین تھی, آپ نے شاید دیکھی ہو وہ ویڈیو, کہ پی ٹی آئی کے 7 مئی 13 کو اندر گئے وہاں, جی دے وینٹ ان, اور جا کے وہ نعرے وارے لگائے. تو یعنی کہ دیکھیں نا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ایک ایکسٹریم ریئیکشن, از پی ٹی آئی لوکنگ ٹو ڈو پالیٹکس تھرو دیز تھنگز؟ کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی, کیا واٹ از اٹ ٹرائنگ ٹو ڈو؟ دیکھیں, میں آپ کو, اور آپ نے کہا نا دوسرے مہمانوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی جن سے میں اتفاق کروں گا. نہیں, میں وہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ وہ بڑی فنڈامنٹل باتیں ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہے, ان سے ہمارا ایک بڑا, چلے ہر پاکستانی کا نہ ہو, امید ہے مجھے ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا ہے نا. میں تو اس کے بارے میں بڑا جذباتی اور ایموشنل. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی جس نے زیارت کو پھر ریکنسٹرکٹ کروایا تھا. میں کریڈٹ کس کو دیتا ہوں؟ میں کریڈٹ دیتا ہوں چودھری نثار علی خان. He was PMLN. He was PMLN then, but I think a lot had to do with his personality and his upbringing also. میں یہ محسوس کرتا ہوں. ان کا جذبہ, بٹ اس کے میں چلیں, میں اگر ایسی بات ہے تو میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا. اور میں اسی لیے فرماتا ہوں, اسی لیے میں نے, اگر آپ دیکھیں سینٹ میں بھی سب سے بڑا پورٹریٹ قائد اعظم کا قرآن مجید کے آیتوں سے نیچے قائد اعظم, ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں دیٹس اسٹیبلشڈ. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ وہ 7 مارچ 2013 یا جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اس کا فوٹیج بھی چلا کے اور اس کو بھی کمپیئر کر لیں کہ جو آدمی جلسہ لیڈ کر رہا ہے وہ اندر جنگلہ پھلانگ کے مرکز کے ساتھ کھڑا ہو کے یوں اشارے کر رہا ہے اور سارا کچھ. وہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے نا, آگے چلیں. میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہماری بڑی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کے سوشل میڈیا پہ بھی وہ آئے ہوئے ہیں بات. اور اس طرح سے میری اپ برنگنگ اسی طرح ہوئی ہے کہ قائد اعظم کے اگر کوئی اس طرح سے کوئی تقدس کو پامال کرے تو پاکستان کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے. ہم سب کی ایسے ہوئی. آگے چلیں نا, اب جو ابھی پالیسی, اس میں اگر آپ کے ذریعے میں سوال پوچھیں کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جس نے حرمین شریف وین میں گو نواز گو کے نعرے لگائے, جنہوں نے ان کے ممبران نے جھنڈے پکڑ کر احرام پہنے ہوئے ہیں, پیچھے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے, انہوں نے تصویریں کھنچوائی. انڈیویجول کارکن ہوں گے جنہوں نے اس طرح کیا ہوگا. نہیں, میں اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت کہ پی ٹی آئی نے بھی بہت ٹرانسپیرنسی کی ہوئی ہے, اور ہمارے جو مقدس ترین جو ہمارے مقامات ہیں وہاں کیے ہوئے ہیں. ایشو یہ ہم نے آگے کیسے جانا. اچھا جی, میں اب جو میں نے فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہے, دھامرا صاحب جو ایشو ریز کریں, جو 3 باتیں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک بات, اور خرم صاحب نے وہ 2 دفعہ کی بات, اور وہ بڑی بہت اہم اور بڑی فنڈامنٹل بات ہے, وہ ہے ہائیبرڈ گورنمنٹ. یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہم بہت سنتے ہیں. سینٹ میں بھی یہ شہریہ رحمان صاحبہ نے بھی رٹ لگائی ہوتی ہے اس طرح, یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں, اور جگہوں پر بھی. بائی دا وے, اس پہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی, اس پہ بڑا لٹریچر بھی ہے. میں نے بھی اس پڑھنے کا مجھے بڑا اتفاق. ولید, وہ میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے پروگرام ختم ہونے کا ٹائم ہے, میں آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بہت سے جو اگر کہتے ہیں نا کہ اداروں کے اندر عدم توازن ہے اور ایک طرف بہت زیادہ امبیلنس ہے, میں اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہر لٹریچر میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی جب آئے گی نا تب وہ سپیس جو ہے وہ آگے بالکل نہیں کرتا. ہائیبرڈ رجیم اس کو کہتے ہیں. جب کراچی میں کرائسس ہو تو ہائیبرڈ یہی ہوتی ہے کہ جب ایکسٹینشن کی لیجسلیشن آتی ہے تو کس طرح بل بن جاتے ہیں. ہائیبرڈ رجیم یہ ہے کہ جب آپ نے ہندوستان سے آپ لڑ رہے ہیں اس وقت آپ آرمی کی اپوزیشن کو بریف کرتے ہیں, وزیر اعظم مسنگ ہے. دس از ہائیبرڈ. جی دھامرا صاحب, میرے صوبے کے حوالے سے بھی ان سے سوالوں کے جواب لے لیں کہ آپ چیف منسٹر سے بات کرنے کے بجائے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, پھر بھی گورنر راج لگانے کی. اور دوسری بات, آپ نے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو ہی ختم کر دیا, آپ تو نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. مگر میں بھی اتنا ہی جذبہ پاکستانی سے سرشار ہوں, میں بھی اتنا ہی پاکستانی ہوں اور وفاق پرست ہوں جتنے شاید آپ ہوں. شاید گورنر رول کا گورنر پہ میرے نالج میں تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کا نہ اعلان ہوا ہے نہ اشارہ ہوا ہے. اور ایک بات میں تاریخی بتا دوں آپ کو, میں جتنا ہسٹری کو جانتا ہوں, میرے نالج میں آخری 2 دفعہ جب گورنر راج لگا ہے وہ 1993 میں فاروق لغاری نے لگایا جب صابر شاہ چیف منسٹر تھے NWFP کے. دوسری دفعہ 2009 میں آصف زرداری صاحب نے لگایا جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے اور گورنر تھے یہ
سلمان تاثیر صاحب. تو پی 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 کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ وہ گورنر رول لگاتی ہے. ہمیں تو ابھی تک اس طرح کی نوبت نہیں آئی, مجھے تو نہیں نظر آتا. انڈر آرٹیکل 234 وفاقی وزراء جو ہیں وہ بار بار تھریٹ کریں گے, وہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی بات کریں گے, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ تو درجنوں دفعہ ہو چکا ہے. پرسنلی آئی ٹیل یو, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں, ایسی بات کرتے رہتے ہیں. 2018 یو کانٹ ٹرن یہ 18th امینڈمنٹ میں, بھیا اگر آپ تھوڑی سی امینڈمنٹ آپس میں سب مل کے طے کریں تو ہوگی نا, کسی کے کہنے سے. یہ اناڑی ڈرائیور ہیں, یہ جس بس کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے, اللہ معاف کرے. انگریزی میں کہتے ہیں یہ حکومت جو ہے اٹ از اے ون ٹرک پونی, سوائے بغض اور کینے کے کہ میں جیل میں ڈال دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے علاوہ نہ یہ معیشت چلا سکتے ہیں, نہ یہ فورن پالیسی چلا سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ فیڈریشن کو چلا پا رہے ہیں کہ صوبوں کے درمیان اتنے سیریس چیز بڑھ رہے ہیں. پالیسی بڑی زبردست ہے, کون چلا رہا ہے وہ ایک اور سوال ہے, بٹ پالیسی تو بڑی زبردست ہے. یہ بتائیں کہ کیا نہیں آن ویسٹ آف پاکستان, جو ہمارا چاہے افغانستان ہے, چاہے ایران ہے, چاہے سینٹرل ایشیا ہے, چاہے چائنا, گلاس ہمیشہ آدھا ہی نظر آئے گا. نہیں وہ سب نے مل کے کووڈ-19 کو کس طرح سنبھالا. ذرا ایک منٹ کی بتائیں گے, جو اتنے ایف آئی آر کٹ رہے ہیں اس پہ کیا آپ کوئی کامنٹ ہے؟ یعنی 2200 کٹ گئے کہ ایس او پیز نہیں کیے اس کے, کرونا کے, کووڈ کے, اور ان پہ مطلب کس پہ کاٹے ہیں؟ ابھی وہ جو لیاقت باغ میں ہوا تھا ان پہ کاٹے ہیں؟ نہیں, ابھی پرائم منسٹر نے سیٹرڈے کو ہی, آپ خود فوٹیج چلا لیں, کیا اس میں کوئی کووڈ سیف گارڈ نظر آ رہے ہیں؟ تو پرائم منسٹر پہ پرچہ کیوں نہیں ہوا کووڈ سیف گارڈ؟ کوئی وزڈم نظر آ رہا ہے تو بتائیں ہمیں. دیکھیں جی, جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے, تو ایف آئی آرز اس وقت کے پرائم منسٹر پہ بھی ہوئی تھیں, ایف آئی آر اس وقت کے پریزیڈنٹ پہ بھی ہوئی تھیں, اور اگر ان کی طرح, اور وہ یقیناً ہو سکتا ہے خلاف قانون کو کام ہوا ہو تو جس کی وجہ سے ہوئی تھیں, کوئی چھوٹا انفارکشن ہو یا ٹرانسگریشن ہو یا بڑا ہو, ایک علیحدہ بات ہے. سملرلی اب آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پولیس والوں کو کس طرح سے مطلب مارتے ہوئے, اور اس کے اوپر سے تو نہیں گزارا, لیکن جو بلوچستان میں مار دیا انہوں نے اور اس کو کورٹ نے چھوڑ دیا. چلیں وہ ایک علیحدہ ایک جوڈیشل ڈیسیجن تھا, میں تو ایف آئی آر کے کرنے کی بات کر رہا ہوں نا, تو وہ آپ نے وہ آئی ہوپ آپ نے وہ بھی دیکھا ہے جب رانا صاحب کی گاڑی نے رانا صاحب کی گاڑی نے جب پولیس والوں کو مار کے ہٹایا, ویری ریکلیس ڈرائیونگ. تو میں یہی عرض کرتا ہوں نا کہ جہاں جرم ہوا ہے وہاں تو ایف آئی آر ہوگا. میں انڈیویجول کیسز کی تفصیلات تو نہیں جانتا اتنا زیادہ, کیونکہ وہ تو obviously جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہیں, اور یہ کیونکہ یہ ایف آئی آر کا شکار رہے ہیں. اس حکومت کا ریکارڈ جو ہے کورٹس میں جا کر کمپلیٹلی ڈیسیمیٹ ہو چکا ہے. مریم نواز, شہباز شریف, سلمان رفیق, سعد رفیق, ابھی شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, اس سے پہلے انجینئر قمر الاسلام, رانا ثناء اللہ, تمام جو ایف آئی آرز ہیں کورٹ میں جا کے جب ثبوت اور شواہد دینے کی بات آتی ہے تو یہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو بغض اور کینہ یہ ہے کہ جیل میں ڈال دو, میں ان سب کو جیل میں ڈال دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا, چاہے پاکستان کا جو مرضی قوانین. اچھا جی, میں ایک صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تھوڑا سا قبل از وقت بات کر رہے ہیں. ایک کیس ہوا تھا جو ہماری حکومت میں نہیں ہوا تھا, حنیف عباسی صاحب پہ, ان کی کنوکشن ایک ٹرائل کورٹ میں ہوئی تھی, اس کنوکشن کو 6 سال لگے تھے. اب وہ اپیل کے ذریعے وہ رہا ہے, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ کی ٹرم سے زیادہ ہوتا ہے لگتا ہے ٹائم. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک کیس کے کنوکشن ہونے میں, یہ تو طریقہ کار ہے. میں یہی تو اس کا ہمارے سے کوئی, ہماری گورنمنٹ میں نہ کیس ہوا ہے نہ کنوکشن. ان کا پاکستان کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, پری پول مینجمنٹ میں یہ گورنمنٹ میں تو نہیں تھے. پری پول مینجمنٹ, تو یہ ہائبرڈ رجیم نے اپنے پہلے جو امکانات تھے وہ دکھانے شروع کر دیے تھے. دھامرا صاحب, آخری آپ کے کچھ لاسٹ ورڈز بیفور وی کنکلوڈ. جی اچھا, یہ جو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب اس پہ, آئی لینڈز کے ایشو پہ کیا کر رہے ہیں, اب جزیروں پہ کیا کریں؟ ہلو, آپ کی آواز کلیئر, جزائر کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی, کوئک کامنٹ. جی دیکھیں, اس کے لیے کلیئر کٹ ایک ہمارا موقف ہے کہ ہم نے گڈ فیتھ میں, انہوں نے جب ہم سے اجازت دی تو ہم نے کہا کہ جی آپ آئیں اور بیٹھ کے ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن, نو این او سی, ہم نے کہا کہ آپ آئیں مل کے بات کرتے ہیں. انہوں نے رات کے بیچ میں ایک آرڈیننس لایا, جو آرڈیننس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ بالکل صوبے کے خلاف ہیں, مقامی عوام کے خلاف ہیں, ہم اس کو رد کرتے ہیں. کل سندھ اسمبلی بھی انشاءاللہ اس کو رد کر دے گی. اچھا, سندھ اسمبلی کل کر دے گی, کل کر رہے ہیں اس پہ؟ جی, ہم سندھ اسمبلی ہو رہی ہے
اور سندھ اسمبلی انشاءاللہ اس کو ریجیکٹ کرے گی صوبے کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.